ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। प्रोग्राम है नूर हयात और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आसिफ जॉन। दोस्तों, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने यस्सु मसीह के सबसे अहम मौजज़े पर बात करनी शुरू की थी। हाँ दोस्तों, 5,000 लोगों को खाना खिलाना यकीनन खुदावंद यस्सु मसीह का अहम तरीन मौजज़ा था और मैंने पिछले प्रोग्राम में इसकी तौजीह आपके सामने पेश की थी कि क्यों ये इतना अहम है। सबसे पहले आइए हम इंजील मुकद्दस की तिलावत को सुनने का शर्फ हासिल करें। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिब्रियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शागिर्दों के साथ वहां बैठा और यहूदियों की ईद फसह नजदीक थी। बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है, तो फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। मगर उसने उसे आजमाने के लिए ये कहा, क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी न होंगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। उसके शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठाओ, और उस जगह बहुत खास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5,000 थे बैठ गए। यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सैर हो चुके तो उसने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ जाया न हो। चुनाचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। बस जो मौजज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देखकर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। मैंने आपको बताया था कि ये वो मौजज़ा है जिसमें बेशबहा लोगों ने शिरकत की। यहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर तखमीनन 5,000 मर्द थे और मैंने आपको बताया था कि ये मर्द ख़ानदानों की नुमाइंदगी कर रहे थे और औसतन अगर हम एक ख़ानदान को 4 लोगों पर मुश्तमिल समझें तो कम से कम वहाँ पर 20,000 लोग मौजूद थे। हमने ये भी देखा कि जो खुराक यीशु मसीह के सामने पेश की गई, यानी जौ की छोटी 5 टिक्कियाँ और 2 सिरके में गली हुई मछलियाँ, वो एक शख्स का, एक जवान आदमी का पेट भरने के लिए भी नाकाफ़ी थी। लेकिन उसी पर जब खुदावंद यीशु मसीह ने बरकत मांगी तो फिर सब लोगों ने सैर होकर खाया, इतना खाया कि खाने के बाद भी खाने के काबिल टुकड़े बच रहे और शागिर्दों ने उन टुकड़ों के 12 टोकरे जमा कर लिए। ये था वो मौजज़ा जिसे मैं खुदावंद यीशु मसीह का सबसे बड़ा मौजज़ा समझता हूं। पिछले प्रोग्राम में हमने इस मौजज़े की बहुत सारी जहतों पर बहस की थी, लेकिन फिर भी कुछ तशनगी बाकी रह गई थी और मैं चाहूँगा कि आज उन बाकी मानदा जहतों पर भी हम गौर कर लें। आपकी याददाश्त को ताज़ा करने के लिए बताए देता हूँ कि ये ईद फसह का वक्त था और ईद फसह मनाने के लिए यहूदी टोलियों की शक्ल में, ख़ानदानों की शक्ल में, कारवानों की शक्ल में अपने अपने आबाई इलाके से यरूशलेम तक जाया करते थे, जहां पर वो मिलकर ईद फसह मनाते थे। गलील के इलाके से एक बड़ा हजूम यरूशलेम की तरफ रवां है। रास्ते में किसी ने खबर दी कि यहां तो यस्सु है और यस्सु का नाम अब इतनी शोहरत पा चुका था कि लोग रुक गए। लोगों ने कहा, चलो चलकर उससे मिलते हैं, उसे देखते हैं, उसकी बातें सुनते हैं
اور اگر ہماری قسمت اچھی ہوئی تو کوئی معجزہ بھی دیکھ لیں گے۔ ایک بہت بڑی بھیڑ ہے، ایک بہت بڑا ہجوم ہے جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آ رہا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کا مقصد ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد نجات حاصل کرنا نہیں ہے، ان کا مقصد یسوع مسیح پر ایمان لانا نہیں ہے، ان کا مقصد معجزہ دیکھنا ہے، ان کا مقصد تماشا دیکھنا ہے۔ یہ ایک نہایت ہی ضعیف الاعتقاد لوگوں کا گروہ ہے۔ وہ یسوع مسیح پر اس لیے ایمان نہیں رکھتے کہ وہ مسیح ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ ان کو مخلصی دلا سکتا ہے، بلکہ وہ اس کو ایک شعبدہ باز، ایک شفا دینے والا، ایک بدروحوں کو نکالنے والا شخص سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیے کہ یہ لوگ ایک معجزے کی امید پر، ایک معجزے کی توقع لے کر یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں، اور ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ یسوع مسیح ان کو بٹھا کر تعلیم دیتے ہیں، اور جب دن بہت گزر جاتا ہے تو یسوع کو ان کی جسمانی حالت کی فکر ہوتی ہے۔ یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی بھوک کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنے شاگردوں کا امتحان لیتے ہیں۔ جب یسوع اس بڑی بھیڑ پر نظر کرتے ہیں تو وہ فلپس سے پوچھتے ہیں کہ ہم اتنے لوگوں کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ فلپس یقیناً تشویش کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنے بڑے ہجوم کو کھانا کھلانا، اور وہ بھی اتنے چھوٹے سے نوٹس پر، یقیناً انسانی طور پر ناممکن لگتا ہے۔ فلپس اپنے ذہن میں کچھ حساب کتاب کرتا ہے۔ اس کو شاید یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے پاس یہودا اسکریوتی کی تھیلی میں، جو کہ ان کا خزانچی تھا، اس وقت لگ بھگ 200 دینار کی رقم موجود ہے۔ دوستو، ہم پچھلے پروگرام میں بھی اس بات پر بحث کر چکے ہیں کہ اس وقت ایک مزدور کے دن کی دہاڑی 1 دینار ہوا کرتی تھی، اور یہ رقم ایک عام مزدور کے لیے 6 مہینے سے زیادہ کی اجرت تھی۔ فلپس نے اپنے ذہن میں یہ حساب لگایا کہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے تو 200 دینار بھی کم پڑ جائیں گے۔ وہ اندریاس کے پاس گیا تاکہ اس سے کوئی حل معلوم کر سکے۔ دوستو، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی بھیڑ ہے جو بھوکی ہے۔ یسوع ان کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں، اور یقیناً یسوع جانتے ہیں کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اپنے شاگردوں کی آزمائش کے لیے وہ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ اتنی بڑی بھیڑ کو کیسے کھانا کھلایا جائے گا۔ جب فلپس اندریاس کے پاس جاتا ہے تو اندریاس اس کو بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹا لڑکا ہے جس کے پاس جو کی چھوٹی 5 ٹکیاں ہیں اور 2 مچھلیاں ہیں، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ کھانا شاید ایک جوان کے پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی ہو، اور اندریاس نے بھی کہا کہ اتنے لوگوں کے لیے یہ کیسے کافی ہو سکتی ہیں۔ یسوع نے جب اپنے شاگردوں کا امتحان لے لیا تو وہ بھی ایمان میں کم نکلے۔ ایک طرف ایک ضعیف الاعتقاد ہجوم تھا جو یسوع کے پیچھے معجزہ دیکھنے کی خواہش میں آیا ہے، دوسری طرف اس کے شاگرد بھی ابھی ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے جہاں پر وہ یہ کہہ سکیں کہ اے یسوع، تو کر سکتا ہے، تو ان جو کی 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے اس بڑے ہجوم کو کھلا سکتا ہے۔ ہجوم بھی ناکام ہے، شاگرد بھی ناکام ہیں۔ اتنے میں یسوع انہیں بیٹھ جانے کا حکم دیتے ہیں، اور جب وہ بیٹھ گئے تو یسوع نے وہی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں۔ یسوع نے وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لی، خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر اس نے بانٹنا شروع کر دیا۔ اسی طرح لکھا ہے کہ اس نے مچھلیوں کو بھی بانٹنا شروع کر دیا۔ ایک مجمع ہے جو اس آس پر آیا ہے کہ وہ ایک معجزہ دیکھے۔ شاید وہ شفا کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن یہاں کیا ہوا؟
یہاں یسوع انہیں سیر کر رہے ہیں، یسوع ان کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اور نکتہ قابل غور ہے۔ وہ 5 روٹیاں، وہ 5 ٹکیاں جو جو کی بنی ہوئی تھیں، ان میں جو جو شامل تھی وہ یقیناً کسی کھیت میں بوئی گئی ہوگی۔ جب وہ پک چکی ہوگی، اس کو کاٹا گیا ہوگا، اس کو چھانٹا گیا ہوگا، وہ بازار میں فروخت کی گئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹے لڑکے کی ماں نے بازار سے وہ جو خرید کر اس کو پیسا اور اس کی وہ چھوٹی ٹکیاں بنا دی۔ وہ جو تو کسی کھیت میں پیدا ہوئی تھی، لیکن ان 5 روٹیوں کے بعد جو روٹیاں خداوند یسوع مسیح کے مبارک ہاتھوں میں سے نکل رہی ہیں، کیا وہ جس جو سے بنی تھیں وہ بھی کبھی کسی کھیت میں اگی؟ کیا اس کی بھی آبیاری کی گئی، اس کو چھانٹا گیا، اس کو کاٹا گیا، اس کو پیسا گیا اور اس کی روٹی بنائی گئی؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ وہ 2 مچھلیاں جو یسوع نے اس بچے سے لی تھیں، اس چھوٹے لڑکے سے لی تھیں، وہ تو یقیناً کسی تالاب میں، کسی ندی میں، کسی دریا میں پیدا ہوئی ہوں گی، لیکن اس کے بعد جو مچھلیاں یسوع کے ہاتھوں سے نکل کر لوگوں کے پاس جا رہی ہیں، کیا وہ بھی کسی جوہڑ میں، کسی تالاب میں، کسی نہر میں، کسی دریا میں، کسی سمندر میں پیدا ہوئی ہوں گی؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے۔ یہاں کون کھڑا ہے؟ یہاں وہ کھڑا ہے جس کے وسیلے سے یہ کائنات وجود میں آئی۔ یہاں وہ کھڑا ہے جو اس وقت بھی باپ کے ساتھ تھا، برابری کے درجے پر تھا، جب باپ نے اس کائنات کو خلق کرنے کا حکم دیا اور خدا کے منہ سے نکلے ہوئے کلمے سے ہر چیز وجود میں آتی گئی۔ اور دوستو، مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے پہلے باب کی پہلی چند آیات میں ہی ہم نے اس بات پر بحث کی تھی کہ وہ کلمہ جو ابتدا میں تھا، جو خدا کے ساتھ تھا، جو خود خدا تھا اور جس کے وسیلے سے سب چیزیں وجود میں آئیں، وہ خالق تو ہو سکتا ہے، مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اور بعد میں ہمیں یوحنا رسول نے بتایا کہ کلام، وہی کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ یہ انسان کی صورت میں خدا تھا، یہ انسان کی صورت میں وہی ازلی خالق تھا جو انسان کی صورت میں اس دن اس بھیڑ کے سامنے کھڑا تھا۔ جب اس کے ہاتھ سے روٹی نکلنی شروع ہوئی تو وہ خلق کی ہوئی روٹی تھی، وہ اس جو کی روٹی نہیں تھی جو کسی کھیت میں اگائی گئی ہو۔ وہ مچھلیاں جو اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھیں یقیناً خلق کی ہوئی مچھلیاں تھیں، نہ کہ وہ کسی آبی ذخیرے میں پیدا ہوئیں۔ یہاں پر اس 2 جہان کا، اس کائنات کا خالق کھڑا ہے، اس کے ہاتھ سے وہ روٹیاں اور وہ مچھلیاں، یعنی وہ خالص آسمانی خوراک نکل کر لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اور دوستو، یہ خدا کا دسترخوان تھا، یہ آسمانی خوراک تھی، یہ وہ خوراک نہیں جو میں اور آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی میں اس بھیڑ پر رشک کرتا ہوں کہ میں وہاں کیوں نہیں تھا کہ میں اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلی ہوئی اس آسمانی خوراک کو کھا سکتا۔ خوراک خلق ہوتی رہی، روٹیاں یسوع کے ہاتھ میں بنتی چلی گئیں، مچھلیاں تقسیم ہوتی گئیں، یہاں تک کہ پوری بھیڑ نے، اس بڑے مجمع نے، اس بڑے ہجوم نے شکم سیری کر لی، ان کا پیٹ بھر گیا، مزید کھانے کی گنجائش نہیں رہی۔ اس دوران جب یسوع اس خوراک کو بانٹ رہے تھے تو یقیناً ان کے شاگرد بھی اس عمل میں ان کے ساتھ شریک تھے، اور شاید کسی شاگرد کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہو کہ ہجوم تو کھا رہا ہے، یہ بڑی بھیڑ تو کھا رہی ہے، پتہ نہیں ہمارے لیے کچھ بچے گا یا نہیں۔ اور وہاں لکھا ہے کہ لیفٹ اوور سے، یعنی وہ خوراک جو ابھی کھانے کے قابل تھی اور جو بچ گئی،
انہوں نے 12 ٹوکرے بھر کر اٹھائے۔ یہ کوئی بہت بڑے ٹوکرے نہیں تھے، یہ چھوٹی ٹوکریاں تھیں، لیکن اس میں ایک شخص کے لیے کافی کھانا آ سکتا تھا۔ 12 اس لیے تاکہ شاگردوں کو یہ تسلی رہے کہ ان کے لیے بھی کھانا موجود ہے۔ خدا کے دسترخوان پر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، ہمیشہ بیشی ہوتی ہے، اور یہاں پر ضیاع بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جتنی چیزیں ابھی کھانے کے قابل تھیں انہیں اکٹھا کر لیا گیا۔ دوستو، شاید میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک اسرائیلی کے لیے اور خاص طور پر ایک گلیلی کے لیے جو کی روٹی اور مچھلی یہ ایک مکمل غذا تھی۔ یہ وہ غذا تھی جو وہ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ سب نے اپنی پسندیدہ غذا پیٹ بھر کر کھائی، سب نے وہ آسمانی خوراک پیٹ بھر کر کھائی، اور پھر شاگردوں کے لیے بھی بچ نکلی۔ اب یہ سب کچھ تو ہو گیا، ایک بھیڑ اکٹھی ہوئی، یسوع نے ان کو آتے دیکھا تو سوچا کہ ان کو کھانا کھلایا جائے۔ شاگرد ابھی ایمان کے اس درجے تک نہیں پہنچے تھے کہ وہ یہ کہہ سکتے کہ ہاں یسوع ہم انہیں کھلا سکتے ہیں۔ یسوع نے وہ جو محدود وسائل تھے ان کو اپنے ہاتھوں میں لیا، شکر کیا اور ان کو تقسیم کر دیا۔ لوگوں نے کھا لیا، پیٹ بھر گئے، شاگردوں کے لیے بچ رہا۔ اب کیا ہوا؟ اب ہم اس بھیڑ کا رد عمل دیکھتے ہیں۔ آج تک انہوں نے دیکھا تھا یا سنا تھا کہ یسوع شفا دیتا ہے، انہوں نے دیکھا تھا یا سنا تھا کہ یسوع بدروحوں کو حکم دے کر نکال دیتا ہے، لیکن آج پہلی دفعہ انہوں نے یسوع کو کھانا کھلاتے ہوئے دیکھا۔ اور یہاں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، خدا فطرتاً میزبان ہے۔ داؤد نے اپنے نہایت ہی مشہور 23 زبور میں کہا، وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ خدا جہاں پر موجود ہوتا ہے وہ میزبانی کے فرائض اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے۔ یسوع اپنے جی اٹھنے کے بعد اماؤس کی راہ پر اپنے شاگردوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ جب شام ہو گئی، ان شاگردوں نے یسوع کو اپنے گھر میں اتارا، لیکن جب کھانا کھانے بیٹھے تو یسوع نے میزبانی کے فرائض اپنے اوپر لے لیے۔ اس نے روٹی اٹھا کر توڑی۔ یہ ایک میزبان کا فرض تھا جو یسوع پورا کر رہے ہیں۔ خدا فطرتاً میزبان ہے، وہ کھلاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ یسوع نے اتنی بڑی بھیڑ کو کھلایا۔ اب ہم اس بھیڑ کا رد عمل دیکھتے ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ پہلی صدی عیسوی میں لوگ انتہائی شدت سے مسیح کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یسوع کی صورت میں خدا کا مسیح اس دنیا میں آ گیا، لیکن انہوں نے یسوع کو مسیح ماننے سے انکار کر دیا۔ پہلی صدی کے یہودی ربیوں کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ جب مسیح آئے گا تو وہ آسمان سے من کا تحفہ دوبارہ بحال کر دے گا۔ آپ کو یاد ہے نا کہ خدا نے ان کے باپ دادا کو بیابان میں من کھلایا تھا۔ ان کے لیے مسیح کے آنے کی ایک نشانی یہ تھی کہ خدا دوبارہ سے من کا تحفہ بحال کر دے گا۔ ان کو اپنی خوراک کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، خوراک کمانی نہیں پڑے گی، بلکہ خدا ان کو آسمان سے وہ خوراک مہیا کرے گا۔ یہاں پر مسیح نے وہی کچھ کر دکھایا جو شاید اس زمانے کے ربیوں کی تعلیم تھی، کہ اس نے آسمان سے تو نہیں برسائی وہ خوراک، لیکن اپنے ہاتھوں سے اس نے تقسیم کر کر کے وہ روٹی اور مچھلی لوگوں کو دی۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا اور جو اس وقت کے ربیوں کی تعلیم سے متفق تھے، شاید انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہی مسیح ہے، اور اگر یہ مسیح ہے تو پھر یہ بادشاہ ہے، اور آؤ ہم مل کر اس کو بادشاہ بناتے ہیں۔
لیکن کیسا بادشاہ؟ جو دوبارہ سے داؤد کے تخت کو بحال کرے گا، داؤد کی سلطنت کو بحال کرے گا، جو ابن داؤد ہوگا اور جو رومیوں کو مقدس سرزمین سے نکال باہر کرے گا۔ وہ خدا کے مسیح کا انتظار نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی سوچ کے مطابق بنائے ہوئے ایک مسیح کا انتظار کر رہے تھے، لیکن یسوع کو ایسا مسیح نہیں بننا تھا۔ یسوع کو ان لوگوں کی مرضی پر نہیں چلنا تھا۔ ان لوگوں نے کہا آؤ اس کو بادشاہ بنا لیں، یہ تو ہمیں کھانے کو بھی دیتا ہے، اس نے تو من کا تحفہ بھی بحال کر دیا، اور آؤ اس کے پیچھے چلیں تاکہ یہ رومیوں کو اس مقدس سرزمین سے نکال باہر کرے۔ یہ ان کی خواہش تھی۔ خدا کی خواہش یہ تھی کہ اس کا مسیح اس دنیا میں آئے اور اس دنیا کے گناہ کا کفارہ دینے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ یسوع انسانوں کی سوچ کے مطابق مسیح بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ وہ جس کو خدا نے مسح کیا تھا، وہ اس دنیا کے گناہ کا مداوع کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا۔ لوگ اس کو دنیاوی بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، وہ اس دنیا کا بادشاہ بننا نہیں چاہتا۔ اس کی بادشاہی کہیں اور کی ہے، وہ کہیں اور کا بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہت اس کے ہاتھ سے کوئی نہیں لے سکتا۔ یسوع نے جب یہ دیکھا کہ وہ اس کو اس دنیا کا ایک دنیاوی بادشاہ بنانا چاہتے ہیں، تو لکھا ہے کہ وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اکیلا پہاڑ پر چلا گیا۔ یسوع میری اور آپ کی مرضی پر نہیں، انسانوں کی مرضی پر نہیں چلتا تھا، وہ اپنے باپ کی مرضی پر چلتا تھا۔ جہاں مریم نے بھی یہ کوشش کی کہ یسوع اس کی خواہش پوری کر دے، اس نے مریم کو عورت کہہ کر مخاطب کیا، کیونکہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا، اور باپ ہی کی مرضی کو پورا کرنے سے اس نے باپ کے نام کو جلال دینا تھا۔ یسوع پر اپنا مشن، اس دنیا میں آنے کا مقصد بالکل واضح تھا، اور وہ اس سے کہیں بھی انحراف نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یسوع بادشاہ تھا، یسوع بادشاہ ہے، اور وہ بادشاہ رہے گا، لیکن آسمان کی بادشاہی کا۔ وہ دنیا کا بادشاہ بننے کے لیے اس دنیا میں نہیں آیا تھا، لہٰذا جب اس نے لوگوں کی نیت کو بھانپ لیا تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ دوستو، کیا میری طرح آپ کا دل نہیں چاہا کہ آپ بھی وہاں پر ہوتے اور یسوع کے ہاتھ سے نکلی ہوئی وہ خالص آسمانی خوراک کھا سکتے، اس میں شریک ہو سکتے؟ میرے دل میں تو یہ بات کبھی بہت زور سے اٹھتی ہے، لیکن مجھے یہ کامل امید بھی ہے کہ جب میں یسوع کے ساتھ اس کی بادشاہی میں داخل ہوں گا تو پھر اس کے ہاتھ سے ہی کھا رہا ہوں گا، کیونکہ یسوع کے ساتھ خوراک میں شریک ہونا اس کی بادشاہی میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ دوستو، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو تب بھی ہمیں بتائیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی طور سے بہتری لائی جا سکتی ہے تو تب بھی ہم سے رابطہ کیجیے۔ ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کر سکتے ہیں، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، آپ فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے آپ جیسے اچھے دوستوں کی مفید مشوروں کا، آپ کی آراء کا۔ اور ہاں، اگر آپ کو انجیل مقدس کا کوئی نسخہ چاہیے تو تب بھی اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے، ہمیں انجیل مقدس آپ کو ارسال کر کے خوشی ہوگی۔ آج میری دعا یہ ہے کہ میں اور آپ سب اس آسمانی بادشاہ کی بادشاہی میں شامل کیے جائیں اور ابدالآباد اس کے ساتھ رہیں، جہاں پر وہ ہمارا بادشاہ ہو اور ہم اس کی رعایا، ہم اس کے لوگ ہوں۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا میزبان آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔